पेशावर में कैपिटल में एक बहुत तफसीली और एक के बाद एक बिज़ी इंटरेक्शंस रखे हैं मुख्तलिफ वफ्द के साथ। गवर्नर साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो हमारा इब्तिदाई विज़िट है वो रखा है ताकि मुझे मौका मिला यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना, यहाँ का जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, आवाम की जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में ब्रीफ़ किया गया, बताया गया। और इंशाअल्लाह ताला जैसे आप सबको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्बत सियासत किया है, पॉजिटिव सियासत किया है और इश्यूज़ बेस्ड सियासत किया है। और आज भी हमारा इरादा ये है कि हम कालिम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम समझते हैं कि अगर अवाम हम पे, हमारे नुमाइंदों पे भरोसा करते हैं, वोट करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हम कोशिश करें कि हम उनका नुमाइंदगी करें, हम कोशिश करें कि हम उनका मसाइल का हल करें और हम कोशिश करें कि मुस्बत अंदाज से हम सियासत करें। इस वक्त जो पूरा पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक फुकदान है तो वो इस मुस्बत सियासत का है। आपको नफ़रत की सियासत नज़र आएगा, आपको अना की सियासत नज़र आएगा और आपको ये गालिम गलोच की सियासत तो रोज पे है, ख़ास तौर पे आपका सूबा में। मगर उसकी तौर ये है कि जो सीरियस सियासी जमातें हैं, जो सीरियस सियासी कारकुन हैं, हमें सियासी अंदाज में मुकाबला करना पड़ेगा इन गैर सियासी रवायतों के, इन गैर जमहूरी सियासत का। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो हमारा अक्सरियत जो पॉपुलेशन है वो इसी चीज़ की तलाश में है। और हमारा ये कोशिश होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की हैसियत से कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा मुल्क में मगर ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में रीऑर्गेनाइज़ करना चाहूँगा। अपना तंजीम साजी का सिलसिला जो है वो जारी है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल भी हो जाएगा और हम पख्तूनख्वा से ही उन सारे नफ़रत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत के साथ मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत इस सियासत की होगी। जो जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुज़र रहे हैं, शायद तारीख़ में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। एक फ्रंट पे आपका जो मुआशी बहरान है वो हर पाकिस्तानी का घर का भी एक हकीकत हो गया है। जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मसला है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। और जो परसेप्शन है, परसेप्शन तो ये है कि दिन ब दिन हालात बिगड़ रही हैं। अगर सियासतदान नज़र नहीं आएंगे कि वो संजीदगी से इन मसाइल का हल निकाल रहे हैं तो फिर उनको पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन है उसका सामना करना पड़ेगा। जबकि एक तरफ हमारा मुआशी हालात और हमारा मुआशी मसाइल तारीख़ी सतह पे पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ जो हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो दहशत गर्दी का मुकाबला करते करते हमारा बहादुर अवाम ने, आपकी पुलिस ने, आपका अफवाज ने शहादत कबूल करके इन दहशत गर्दों को शिकस्त दिलवाया। और वो ऐसे तारीख़ी शिकस्त कि दुनिया के सामने हम बता सकते थे कि जहाँ एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क में दुनिया की पूरी फ़ौज फेल हो चुकी, बॉर्डर का इस पार पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियों की वजह से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और कुर्बानियों की वजह से हमने इन दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त दिलवाए, इनका कोट अन कोट बैकबोन तोड़ा था और फिर ख़ुद ये फ़ैसले लिए, ख़ुद ऐसे फ़ैसले लिए बतौर एक रियासत, बतौर एक मुल्क, एक हुकूमत, पिछली हुकूमत, जिसकी वजह से अफसोस के साथ पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक एक बार फिर दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो
آپریشن کے حوالے سے یا کاؤنٹر افینسوز کے حوالے سے ایک اے پی سی بلا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی ہمیشہ مثبت کردار مثبت سیاست کی ہے. ہم اسی انداز میں اس اے پی سی میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے, ان کا ہمارا نمائندگی ہوگا, اور ہم پھر اپروپریٹ فورم پہ جو ہمارے سجیسچنس ہیں, جو ہمارا انپٹس ہے, جو ہمارے کنسرنس ہے, وہ ہم ضرور شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب مل کے جیسے بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ جو مقابلہ ہو وہ کنسنسس کا, جب بھی کنسنسس بنتا ہے, چاہے وہ ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بجٹ میں اور معاشی پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کنسنسس سے بہتر ڈیسیجنز بنتے ہیں, اور اس قسم کے جو سیکیورٹی سچویشن کا پہ قابو ہونے کے لیے جو فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, جن میں پولیٹیکل کنسنسس ہوگا, وہ بھی مزید ان کو ان ڈیسیجنز کو مزید طاقت ملے گا. ہم نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہم اپنے پولیس کے ساتھ, ہمارے فوج کے ساتھ, اور ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں سے جو قربانیاں ان ایجنسیز, ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم نے اپنا, چاہے وہ معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کے لحاظ سے, ہم نے ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالی ہم وہ کردار ادا کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پشاور کا وفاقی تو رہا نہیں, وہ کنڈکٹ کر سکے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں, میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے, اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپٹ ہونا چاہیے تھا, ہم سے پہلے, بعد میں نہیں, پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا, نظریہ ہوگا, منشور ہوگا, آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے, لیکن انپٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا. تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے, ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو پختونخوا کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے, وہ حل کیے, اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں وہ انپٹ پہلے سے لیں گے. تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا. جہاں تک دنیا کا کارکردگی تھا افغانستان میں میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا ہوں, یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے. تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا, کہ اتنے سارے ممالک, اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے, اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا وہ اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا. تو بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے, اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں. جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا. تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا, مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے, کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا, لا اینڈ آرڈر کا, پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں, اس پہ ہم نے نہ صرف
ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے، مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا. تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ، چین، پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا. اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا، بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں. جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں، ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں. اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں. مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے. وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا، وہ نظر آتا. امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے، جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں اور دوسرے ممالک کا، اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں، جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے، پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں. ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں. مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئیں، پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں، پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے رپیٹ نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کے، جیسے میں نے اپنا ابتدائی تقریر میں کہا کہ ایسے آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی مقابلہ کیا. اس دفعہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں. اس اے پی سی میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہم اپنا ایشوز اٹھائیں، ہمارا موقف اٹھائیں. جہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہیں، پر اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ آج جس حالات میں ہم ہیں، اگر کوئی
ان اس حالات پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، اگر ہمارا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کا کوشش نہیں کیا گیا، تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اور جو آپ کا اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا تنقید صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کریں. اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت کا. اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے، اگر یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے ہیں، اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کے آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گی، تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا، جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں. مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے، جب اپنا قوم کے تحفظ کی بات آتا ہے، جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے ایشوز اٹھائے، ہم نے سندھ کے ایشوز تمام حل تھے. all of Sindh's issues before the budget negotiations، ان کے مسئلے چیف منسٹر سندھ نے حل کیے. مسئلے جو رہے تھے وہ باقی 3 صوبوں کے حوالے سے تھے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اگریمنٹ میں لکھا کہ جو پی ایس ڈی پی ہوگا 4 صوبوں کا، وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے اگری کر پائیں گے. ہمارا احتجاج، ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ یہ بجٹ پریزنٹ کر کے پوسٹ فیکٹو اگریمنٹ چاہ رہے تھے ہم سے. تو ایسے کوئی بات نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گا آپ کا. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ، اور ہم کوئی نیا چیز بھی نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے جو آپ ہم سے اگری کر چکے ہیں اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمل درآمد ہو. جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر، میرا پورا ملک کا، ان کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے اس صوبے میں، انہوں نے اپنے پوائنٹس ضرور اٹھائے. آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے، جہاں تک آپ کا این ایف سی کا ہو، جہاں تک آپ کا ڈیولوشن کا ہو، جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو، جہاں تک آپ کا گیس کا ہو، جہاں تک انرجی کا ہو، تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا. مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹرونشن کے بعد جو آپ کی پی ایس ڈی پی میں سی آر بی سی کا جو یہ کہاں سے چترال سے ہاں ڈی آئی خان سے نا، اس لیے ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک کنٹی صاحب جو ایسے 1-2 منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا، اور وفاقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ، جبکہ مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈز دلوائے. امید ہے کہ اگلی بار جب کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ پری رادر دین پوسٹ بات چیت ہوگا، تو ہم ضرور پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں، میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے ملک بھر میں، دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ یا کسان کارڈ کا وعدہ یا لیبر کارڈ کا وعدہ یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ، یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے
साथ साथ एक मंसूबा था कि हम कहाँ से ये फिस्कल स्पेस निकालेंगे जिससे हम गरीबों को सोलर पैनल्स देंगे, बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू, ग्रीन एनर्जी के थ्रू करवाएंगे, कहाँ से हम ये पैसा लेंगे कि हम अपना लेबर्स को उनका सोशल सिक्योरिटी दिलवाएंगे, कहाँ से अपना किसानों को किसान कार्ड के थ्रू। वो इस तरीके से जो 18 वजारतें वफाक में मौजूद हैं, जो कि 2015 में सूबा पख्तूनख्वा को, सूबा सिंध को, सूबा बलूचिस्तान को, सूबा पंजाब को डिवॉल्व होना चाहिए थे, नहीं हुए। वो हमारा मुतालबा था कि ये आप करो ताकि हम ये रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें इस नेक काम के लिए। अभी तक वो काम हुआ नहीं है। मैंने अपने इब्तिदाई तकरीर में, PM साहब ने अपने इब्तिदाई तकरीर में, और उम्मीद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये डेवोल्यूशन होगा तो सूबाई हुकूमतों को भी इन एरियाज़ में जहाँ उनको ज़िम्मेदारियाँ हैं काम करने में आसानी होगी, और वफाकी हुकूमत पे ये जो बोझ है ये ख़त्म हो जाएगा और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक यूनिट्स देने की बात है, हमने सूबा सिंध की सूबाई बजट में गरीब तरीन तबका के लिए मुफ्त सोलर का निज़ाम दिलाने का मंसूबा दिया है। जो थोड़ा सा उससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सब्सिडाइज रेट पे सोलर दिलवाने का मंसूबा दिया है। उसके साथ साथ 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमने ऑलरेडी शुरू किए हैं, 3 सोलर ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाना, और ख्वाहिश ये होगा कि हर ज़िला में, हर डिवीज़न में हम ये ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं। आप ज़रूर आपका चीफ मिनिस्टर साहब से अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद दिलवाएं कि इनका यहाँ हुकूमत है, अगर वो चाहे तो वो भी आपको सोलर के थ्रू बिजली का मसला हल कर सकते हैं, और जो भी वादे हमसे नहीं हो पाते वो कर सकते हैं। मसाइल चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो मुआशी लिहाज से हो, चाहे वो सिक्योरिटी लिहाज से हो, वो आज तक मसाइल हल नहीं हुए। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो ख़ारजा सतह पे, कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान का हुकूमत अब डिनाइल में नहीं है। कुछ हमें कहा जाता था कि मईशत में कोई मसला नहीं है, दहशत गर्दी का कोई मसला नहीं है, ख़ारजा सतह पे कोई मसला नहीं है, और इस सोच की वजह से पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात की तरफ धकेल दिया गया। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, जो दहशत गर्दी के बारे में फ़ैसले लिए गए कि अज़ खुद सदर पाकिस्तान और हुकूमत वक्त ने फ़ैसला किया कि वो लोग इंक्लूडिंग दोज दैट वर इन्वॉल्व्ड इन द APS अटैक, इनको हम रिलीफ पहुंचाएंगे। जो हार्डन क्रिमिनल्स अफ़गानिस्तान की जेल में थे और वहाँ से जब ये ट्रांजिशन हुआ तो वो निकले, उनको दावत देंगे कि वो आए, यहाँ रहें, आपके कबायली इलाकों में। जैसे ये ट्रांजिशन हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि अभी आप कामयाब, अभी आपका APC भी होने जा रहे हैं, उनके डिसीजंस के आप मुंतज़िर हैं, मगर आपका जो एक डिनाइल का ज़हनियत था, जहाँ तक ख़ारजा इश्यूज़ हैं, जहाँ तक दहशत गर्दी का इश्यूज़ है, उसका एक ज़रूर फ़र्क आया। मीशत के हवाले से मेरा ख़्याल में मज़ीद ज़रूरत है कि अपना सोच को तब्दील करना, कि जिस तरीके से हम अभी तक रिग्रेसिव टैक्सेशन पे यकीन रखते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन को ज़्यादा स्पेस दिलवाते हैं अपना बजट से। जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन को ज़्यादा स्पेस मिलता है तो इसका मतलब है कि गरीब तरीन तबका सबसे ज़्यादा वो बोझ उठाता है। और ये सोच में मुझे आई वांट टू सी अ चेंज, मुझे इस सोच में तब्दीली नज़र आता तो बेहतर होता। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारा बजट पे एनालिसिस किया, और वो कह रहे हैं कि इस एनालिसिस के मुताबिक अगर आप 100,000 रुपीज़ कमाते हो तो आपका टैक्सेस में हुआ इजाफा 100%, और अगर आप 2 मिलियन रुपीज़ का आपका इनकम है तो आपका टैक्सेस में हुआ इजाफा 4%।
تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے، جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس میں سے ہم فلاح ریاست بنا سکتے ہیں، جس میں سے جو ہمارا دسترکاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا بھی دسترکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد ہو بلاول صاحب، آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت سے کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو. اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے، ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے. اور حکومت کے پاس وہ بالکل سپیس ہے، فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالیسی کو، اپنا منشور کو، اپنا کام کو چلائیں. بشرط ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے، جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ انپٹ کا موقع دیے جائیں گے، وہ ضرور جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا مگر میں اپنے مخالف سے بھی انپٹ لیتا، میں اپنے سیاسی اپوزیشن سے بھی انپٹ لیتا. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. بلاول صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے آپریشن کی بات کی ہے، دوبارہ APC بھی بلائی جا رہی ہے، آپریشن کے لیے بات بھی کی جائے گی. کیسا کہتے ہیں آپ دوبارہ جو دہشت گردوں کی آبادکاری ہوئی تھی اس ٹائم آپ لوگ مطالبے کرتے ہیں کہ ان کے سہولتکاروں کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے گا؟ جہاں تک آپریشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو APC بلایا گیا ہے حکومت نے، اس میں ہم نے شریک بھی ہونا ہے، اور حکومت کی جو موقف ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہے وہ افغانستان کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہوں، اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو پختونخوا کے عوام ہیں، اتنے سارا جنگ دیکھ کے ایک فٹیگ آ جاتا ہے، اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے، اور نازک دور سے، مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے، اور وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے وہ کب شروع ہو جائیں گے. مگر جو اس وقت چیلنجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، کراچی کو تو زیادہ کوریج چینلز تو دیتے ہیں، مگر حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر جو حالات ہے اس وقت وہ اس صوبے میں ہے. جو بھی فیصلہ ہونا ہے، حکومت کا فیصلہ ہونا ہے، ریاست کا فیصلہ ہونا ہے، ہم محب وطن پاکستانیز ہوتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مگر اپروپریٹ فورمز پہ اپنا جو انپٹ ہے وہ ہم ضرور دیں. سہولتکاروں کے حوالے سے بتائیے، سہولتکاری کی دوبارہ یہاں پر بسایا گیا ہے. جو وہ سہولتکار ہیں آپ لوگ ان کو تو ہیروز پیش کرتے ہیں میڈیا میں. وہ تو حقیقی آزادی، کس کی حقیقی آزادی؟ ان کو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. مگر جہاں تک اگر ہم سہولتکار کو ایڈریس نہیں کریں گے یا سہولتکاروں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ شارٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکالیں، لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن پولیٹیکل کنسنسس ہو. کہ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، سیاست کرنا ہے تو پورا میدان کھلا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں، لیکن جہاں تک ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی ہے، جہاں تک ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے کے کو پہ یہ پابندی لگائے کہ یہاں اس انداز سے سیاست نہیں ہوگا. ہم مل کے ایک پیج پہ آ کے اس کا مقابلہ انس ٹاپ ایشو فار Pakistanis living in all 4 provinces. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن کیمپین میں، اپنے منشور میں اور حکومت کے ساتھ بار بار اپنا جو موقف ہے یا اپنے
جو پوزیشن ہے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے وہ سامنے رکھیں. ایز فار ایز دا پختونخوا پرسپیکٹیو از کنسرن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جب کہ سب سے سستا بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو ان کا حق ہے, پہلا رائٹ ان کا ہے, پھر بعد میں جہاں بھی آپ نے بیچنا ہے جس قیمت پہ آپ ضرور بھیجیں. انفارچونیٹلی چاہے وہ گیس کی انرجی ہو, چاہے وہ آپ بجلی جو پروڈیوس کیا جا رہا ہے, وہ صوبے نہیں محسوس کرتے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. ہمارا خواہش تھا کہ وفاقی حکومت سارے صوبائی حکومتیں کو اس بات پہ مزید سپورٹ کرتے کہ ہم گرین انرجی کے سلوشنز نکالیں. آپ کو معلوم ہے کہ اب دور بھی ایسا آیا ہے, پوری دنیا میں یہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس موسمی تبدیلی سے ہم گزر رہے ہیں اور جس صورت میں یہ قدرتی آفتے بھی آتے ہیں, تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی. اینڈ the government of Pakistan, the government of Pakhtunkhwa, the government of all the provinces, اربوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں ولیج گیسیفیکیشن, ولیج الیکٹریفیکیشن کے منصوبے پہ. ہم یہ سرکولر ڈیٹ پہ کتنا پیسے خرچ کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ چاروں صوبوں میں سولر انرجی پہ زور دیں, ہم ہر ڈویژن سے شروع کریں, پھر ڈسٹرکٹ سب پہنچے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈویژن میں سولر انرجی پارک کیوں نہیں ہو سکتا, اور ہم آف گریڈ سولوشنز کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتے. میں تو اب 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے سندھ میں, ایک تو بلوچستان میں شروع کر رہا ہوں جہاں ہم سولر انرجی پارک پرووائڈ کر کے پھر آگے وہ بجلی بیچ رہے ہیں. جب ہم نے یہ کانسیپٹ دیا تھا منشور میں کہ ہم سولر مفت دینا چاہتے ہیں, ہم نے طریقہ کار بنایا کہ آپ ایسے ڈیولیوشن کر کے ایسے سبسڈیز کو ڈائریکٹلی ان کو پہنچا کے یہ فسکل سپیس بنا کے آپ یہ سپورٹ فراہم کر سکتے. چلے اب میرا سولوشنز میں یقین نہیں رکھے, نہ کرے ڈیولیوشن, نہ کرے دوسری چیزیں, لیکن دیر از نو ایکسکیوز فار پاکستان ہو از دی یہ فور فرنٹ ان دا کلائمیٹ کرائسس ٹو ناٹ بی اڈاپٹنگ such strategies. And اگر آپ یاد کریں جب ہم وزیر خارجہ تھے تو جس طریقے سے ہم دنیا میں پاکستان کے اس پہ مقدمہ لڑا, اور جتنے وعدے ہم نے کیے کہ ہم جتنا دنیا پلیج کرتے ہیں ہم اتنا خرچ کریں گے اپنا بجٹ سے. پچھلا بجٹ پہ ہمارا یہی شکایت تھا کہ ایک نئی اسکیم نہیں تھا آپ کے احتجاج سے پہلے موسمی تبدیلی اور سیلاب کو مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس بجٹ میں بھی میرا خیال میں پی ایس ٹی پی میں اور صوبائی بجٹس میں بھی مزید گنجائش تھا. جب تک ہم اس پہ نہیں آتے تب تک ہم یہ مسئلہ کا حل نہیں نکال سکیں گے. ایک مزہ کا بات میں بتاؤں, میں نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو وفاق میں بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کا سولر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ وہاں بھی ٹیکس لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے جو پوچھا کہ حکومت میں ہونے تھے ایک فائدہ اتنا سا کہ وہ ٹیکس ہم نے آپ کو بچا دیا جو آپ کا سولر پینلز پہ لگنا والا تھا. نہیں, ڈیفینس بجٹ پہ میں کون سا تنقید کرنے چاہ رہا ہوں. جہاں تک آپ کا قیدی نمبر جو بھی سو بھی مجھے آئی ڈونٹ نو کون سا کیس ہے, کیا ہے, کون سا کیس پنجاب حکومت ڈال رہا ہے. اگر ڈال رہے ہیں کوئی وجہ ہوگا. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ خود میں کوئی کیس فائل کروں. اگر کوئی آئے کاٹنا چاہے ایف آئی آر یا کرنا چاہے ان کو روکوں گا بھی نہیں. یہ تو یہاں کا قانون آپ مجھے اس بات تو بتائیں نا کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. وہ کون کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نیب کیس بنے گا تو میں مقابلہ میں تو دیکھوں, میں تو خود جا کے پیشیہ کروں گا. ایسے ہو نہیں سکتا ہے. اب فائدہ نہیں ہے کہ ایک طرف جب آپ حکومت میں ہیں تو ایسے باتیں کرنا کہ آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے. خود پھنس جاتے ہیں تو اتنا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ امریکہ سے لے کے یہاں تک ان کا رونے کے آوازیں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے اور اس ملک کے جو سیاستدان ہیں, میرے سیاسی جماعت کو چھوڑے, میرے والد نے سارا 13 سال جیل میں گزارا ایک بحیثیت سیاسی قیدی. میری والدہ نے اس ملک کی سب سے مشکل جیلز دیکھے ہیں. باقی سیاسی جماعتوں کا, سیاسی کارکنوں کا, یونین لیڈرز کا کس کا یہ سیاسی تربیت نہیں رہا کہ وہ کہیں جیل میں کیا. سب
ने केसेस भुगते, सब ने अच्छे अंदाज से अपने केसेस का मुकाबला किया, किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर 824 हो। Last question. जो भी करना चाहे वो कर सकता है, वो अपना ही अच्छा आदमी है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, सीनियर सियासतदान है। बाकी आप खुद देखें, आप वो क्लिप्स निकालें, इलेक्शन से पहले क्या कह रहा था, इलेक्शन के दौरान क्या कह रहा था, इलेक्शन के बाद क्या कह रहा है, और आप इम्पार्शल होके वो क्लिप्स सुने और मुझे बताए मुझे क्या समझना चाहिए, कि क्या वो जो इलेक्शन से पहले कह रहा था वो दुरुस्त, इलेक्शन के दौरान जो कह रहा था वो दुरुस्त, या इलेक्शन के बाद जो कह रहा है वो दुरुस्त। इलेक्शन के दौरान जहाँ तक मुझे याद है, इसलिए बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में मैंने सबसे ज़्यादा विज़िट्स, कन्वेंशंस, जलसे यहाँ पख्तूनख्वा में रखे, डिस्ट्रिक्ट्स में गए। जहाँ तक मुझे याद है, आप मुझे दुरुस्त करें इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ तक मुझे याद है मौलाना साहब का कैंपेन इलेक्शन के दौरान ये था कि 90 दिन से भी आगे लेके जाए हमारा इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माजी में इलेक्शंस में जो धांधलियाँ हुए हैं और जो कमज़ोरियाँ हैं उनका निशानदेही करना चाहिए। सियासतदान बिल्कुल सही कहते हैं कि हर सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, मगर सियासतदान जब हार जाए ना, उनको हार भी मानना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।